प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक नाफरमान लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जब एक अल्लाह के वली ने नाफरमान लड़की को छिपकली बना दिया, उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त मिलती रहें। आइए वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, बयान किया जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें मौजूद थी। अल्लाह ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वहां के सब लोग काफिर थे, सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर अपनी दौलत पर फख्र किया करते थे, क्योंकि हर एक दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी न थी। वहां के सरदार की एक इकलौती बेटी थी जिससे वो बेपनाह प्यार और मोहब्बत करता था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहां पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो गरीबों पर बहुत जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर उनमें से कोई उसकी बात न मानता तो उनको कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं था, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म हद से बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद एक यहाँ बची हैं उन नस्लों को तू बचा ले। उस सरदार की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता, न दौलत है न जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी कि सरदार की बेटी को भी हरा दे। अल्लाह ने उस बूढ़े शख्स की दुआएं सुन ली और यूं उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया गया। और वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल न हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाकया हुआ। उन काफिरों की सरदारी जंगल में सैर करने के लिए निकला। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने आकर उसको डस लिया और वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गया। उसके जो गुलाम थे, उसके जो साथी थे, उन्होंने जब अपनी सरदार की यह हालत देखी कि एक जहरीला सांप काट कर जा रहा है तो फौरन उसे घर पहुंचा गया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो उस बाप के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन अजब बात यह थी कि लाख कोशिश के बावजूद जहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैलता जा रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब न हुआ। लेकिन उसी वक्त वहां एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहां आ गए। उन्हें तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया, नौकरों से कहा किससे मिलना है। उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया? नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहाँ नहीं देखा। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूँ और मैं उनका इलाज करने आया हूँ। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे, क्योंकि उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने में एकदम गरीब लग रहे थे। वो नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं, पैसों की कोई कमी नहीं हमारे सरदार के पास, और तुम जैसे गरीबों से वो अपना इलाज नहीं करवाएंगे। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर जाने दो। गुलाम कहने लगे,
ٹھیک ہے ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے اور سردار کی بیٹی سے کہا باہر ایک فقیر آیا ہوا ہے، ایک غریب آدمی آیا ہوا ہے، حلیے سے فقیر لگ رہا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں سردار کا علاج کر دوں گا اور جو زہر تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی اس کو اندر بلاؤ۔ جب وہ اللہ والے اس گھر میں آئے تو دیکھا سردار زہر کے درد سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگوں کو بار بار بستر پر پٹک رہا ہے۔ ان اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا اور جہاں سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ پر اللہ والے نے تھوک دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سارے سپاہی اور اس کی بیٹی حیران رہ گئے کہ یہ کون دیوانہ تھا، کمرے میں آیا اور علاج کرنے کے بجائے اس جگہ پر تھوک دیا جہاں پر سانپ نے کاٹا ہوا تھا اور پھر بھاگ بھی گیا۔ اس کو کوئی گرفتار بھی نہ کر سکا۔ اس کی بیٹی غصے سے تل ملا رہی تھی کہ اس نے تو گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تم لوگ تھوک صاف کرو، میں اسے ابھی گرفتار کراتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی حکیم تھوک کو صاف کرنے کے لیے رومال سے ہٹانے لگے تو وہ حکیم حیران رہ گئے اور رک گئے۔ اس نے انگلی سے تھوک کو پورے جسم پر لگا دیا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس فقیر بابا نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا اور آپ سب کو اس پر مل رہے ہیں۔ حکیم ہاتھ کے اشارے سے سردار کی بیٹی کو روک دیا۔ جیسے اس تھوک کو اس سردار کی ٹانگ پر ملا گیا تو فوراً زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ پہلے والی حالت میں آ گئی اور پوری ٹانگ جو نیلی ہو چکی تھی جس پر زہر کا اثر ہو چکا تھا اب وہ اپنی اصل رنگ میں آ گئی۔ اور جب وہ قبیلے کا سردار ہوش میں آیا تو حیران رہ گیا جب اسے بتایا گیا کہ ایک فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی وہ ہمارے مسیحا ہیں، تم لوگوں نے انہیں جانے کیوں دیا؟ انہیں لے کر آؤ۔ انہوں نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا اور ہم ان کے احسان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سب سپاہی ان اللہ والے کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی ان کو وہ اللہ والے نہیں دیکھے۔ پھر جب سب سپاہی جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس اللہ والے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر عبادت کے بعد فوراً ان اللہ والے کو پکڑ لیا گیا اور گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ وہ کہنے لگا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بہت زیادہ بے عزتی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گنہگاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کہ کپڑے اور یہ عربی گھوڑا قبول کر لیجئے۔ اللہ والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگے یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے، میں یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ گاؤں کے سردار نے کہا آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ نوکر بھی دیے جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا اتنے مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا۔ گاؤں کا سردار بولا حضور آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری بیٹی آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ بیٹی نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ اس سردار نے کہا کہ میری بیٹی جس نے آپ کو دیکھ لیا اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، مگر ایک شرط ہے، آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ کا اللہ ہے اور آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے ولی نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، آپ مجھ میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعائیں بھی دی کہ میری بہت اولادیں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے۔
آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو رونا کس کو پڑے گا؟ اس نے جواب دیا، حضور اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ اللہ والے نے مسکرا کر کہا، اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو آپ اپنا گھوڑا، اپنی دولت، اپنے نوکر چاکر، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس واپس رکھ لو۔ میں خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنے مذہب کو چھوڑ دینا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا جاؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، اور میں اپنی درویشی میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا بس وہی مقصد پورا ہو جائے۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا، کیا مقصد ہے آپ کا؟ اللہ کے ولی نے کہا، یہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کی مدد سے یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو گاؤں کے سردار نے درویش سے کہا کہ رک جاؤ، اور کہنے لگا، میں نے مال دے کر آزمایا، تم کو ہر طرح جانچ لیا، پر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئے۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں؟ ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ اس نے جانور تو کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، یہ مجھے جانور بنا کر دکھائے۔ اس سے پہلے کہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کہتا کہ اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی، وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے ہوئے تھے ان سب میں بڑی تھی، سب سے اونچی تھی۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آنے لگی اور اپنا زہر ان پر اگلنا چاہتی تھی تو اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی، اور وہ تھوک کیا تھا؟ وہ تو تیزاب کی طرح تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو رہا تھا اور وہ مرنے ہی والی تھی کہ اتنے میں سردار دوڑتا ہوا آیا اور اللہ والے کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضرت اس گرفتاری کے لیے آپ مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہتا تھا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ اللہ والے نے کہا، ہم تمہیں اپنے دل میں شامل کرنے کے لیے یہ نہیں کر رہے، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم و ستم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے آئے ہیں۔ ہمارے دین اسلام میں جبر نہیں، ظلم نہیں۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں اللہ سے دعا کروں گا۔ تو وہ سردار کہنے لگا، ہاں ہاں میری بیٹی اپنی اصل حالت میں آئے گی تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی نے جو کچھ کیا اب آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو کوئی بھی عمل نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر یہ کوئی بھی ظلم و ستم نہیں کرے گی، بس آپ اسے دوبارہ انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر دوبارہ پھونک ماری اور وہ انسان بن گئی اور اللہ والوں کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں آج اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دستے مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان نہیں رہے گا، بلکہ ہم سب آپس میں مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یوں ایک اللہ والوں کے ہاتھوں پر اس گاؤں کے سردار اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا اور پھر گاؤں کے سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔